अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आर्टिकल 63A नज़र षानी केस में आज फैसला सुना दिया गया है और उस हवाले से जो नज़र षानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी उनको जो है कबूल कर लिया गया और इसके साथ ही जो इससे कबल का फ़ैसला था वो कलअदम करार पाया। इससे पहले का जो 63A के हवाले से फ़ैसला था, ज़ाहिर है उस वक़्त के सदर आरफ अलवी जो हैं उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक दरख्वास्त भेजी थी जिसके अंदर कहा गया था कि इस आर्टिकल की जो है वो तशरीह की जाए। और उस वक़्त चीफ जस्टिस जो थे जस्टिस उमर अता बंदयाल थे और फिर एक 5 रुकनी बेंच तश्कील पाया था और उस 5 रुकनी बेंच ने 3-2 से ये फ़ैसला दिया था कि ना वोट जो है ना वो गिना जाएगा और नाअहली भी होगी। 2 जजेस जिन्होंने इख्तलाफ किया था उन्होंने ये बात कही थी कि ये जो है आइन को दोबारा लिख दिया गया है और यही वो बुनियाद थी जिसकी बिना के ऊपर नज़र षानी की अपील दायर की गई, लेकिन वो नज़र षानी की अपील जो है वो 26 माह तक सुनी ना जा सकी और अब वो अपील सुनी गई है और काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है उसने इत्तफ़ाक़ मुत्तफ़िक़ा उससे इसको जो है कलअदम करार दिया है। अब वोट जो है वो दिया जा सके। हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ़ है, वो आइनी तरमीम लाना चाह रहे हैं और ज़ाहिर है कि अब इस आर्टिकल 63A का ये जो नया फ़ैसला है उसके आने के बाद उनकी कुछ राह जो है वो इस हवाले से हमवार होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात कही गई कि इस फ़ैसले ने जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के ज़माने में हुआ था ये एक मखसूस तनाजुर में हुआ था और मखसूस वजूहात की बिना पर हुआ था और ये एक डिस्टॉर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी जिसको जो है वो अब दुरुस्त किया गया है। लेकिन ज़ाहिर है कि जिस तरीके से वकला की एक अपनी सियासी तकसीम है, एक साइड इसको कह रही है कि ये ठीक हुआ है। एहसन बोहन साहब जो वकला सियासत में से हैं और वो इसके पटिशनर भी थे, उन्होंने ये बात कही कि ये फ़ैसला जो है ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है, जबकि दूसरी जानिब जो है ये बात कही जा रही है कि इससे इसके ऊपर आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बुरा भी मनाया कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता जो है वो खोल दिया गया है। असल चीज़ ये है कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये कहते हैं कि आइन जो है उसको हमने मानना है, उसके मुताबिक जो है वो चलना है, उसको अपने मुताबिक जो है वो नहीं चलाना है और यही उन्होंने इस फ़ैसले की रूह जो है इसी को करार दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो दिखाई ऐसे देता है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि उनकी वजह से ये जो आइनी तरामीम है वो मंजूर नहीं हो पाई कि वज़ीर कानून ने जाके बताया कि हम आइनी तरामीम जो है वो ला रहे हैं, उसके बाद मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया और फिर मामला जो है वो लटक गया और अब वो ये बात कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर तक अगर मामला तय ना हुए तो फिर मामला किसी के हाथ में नहीं रहेंगे और फिर मामला जो है वो आमने सामने का हो जाएगा। अब ये वो बुनियादी मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा हारून साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हमायूं अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और हमारे साथ मौजूद हैं अशतर उसाफ साहब, मुमताज़ कानूनदान हैं और साबिक़ अटॉर्नी जनरल रहे। रज़ा हारून साहब, ज़रा पहले आपसे ये पहले तो ये पूछे आपसे कि आज जो ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, आप क्या समझते हैं कि ये आइन की दुरुस्तगी हुई है या जो ये कहा जा रहा है कि जनाब इससे आपने हॉर्स ट्रेडिंग का जो है वो रास्ता खोल दिया है? बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। मैं समझता हूँ कि आइन में जो ख्वाहिशात का इजाफा कर दिया गया था उनका खात्मा हुआ है और आइन में जो री राइटिंग का कॉन्सेप्ट इसमें हमें नज़र आया उसका खात्मा हुआ है। रेसेट ए मैं समझता हूँ, मैं तो बहुत ही तालिब इल्म हूँ, अशतर साहब आपके पास बैठे हैं, ये उस्तादों में से हैं, माहिर हैं, ये आपको बताएंगे कि शायद ये आइन का वाहिद आर्टिकल है जिसमें ना सिर्फ उसके 3 क्लॉजेज हैं,
اس کے بعد اس کی ایک ایکسپلینیشن، پروسیجرل ایکسپلینیشن ہے باقاعدہ کہ اگر کوئی ووٹر جو ہے، ممبر جو ہے ووٹ کرتا ہے یا ابسٹین کرتا ہے then he becomes eligible to party discipline. پھر پارٹی ہیڈ یا پارلیمانی ہیڈ اس کو نوٹس دے گا، اس نوٹس کا وہ جواب دے گا، وہ شو کوز ہوگا. یہ بھی ممکن ہے کہ شو کوز سے پارٹی لیڈر جو ہے مطمئن ہو جائے اور اس کا ڈسکوالیفیکیشن کی درخواست نہ کرے. تو جہاں اور اس کے پھر آگے پروسیجرز تھے، اس میں کہیں یہ نہیں تھا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، کہیں یہ نہیں تھا کہ آٹومیٹک ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. تو آئین سے بہت زیادہ روگردانی کی گئی، اس سے بہت زیادہ ڈیویشن کی گئی. اس وقت کے مخصوص حالات میں ایک پولیٹیکل سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا. اور آج خوشی اس بات کی ہے کہ آئین کی اس اسپرٹ کو اور آئین کے لیٹر کو جو ہے وہ پھر اس کے کانٹینٹ کو محفوظ کر دیا گیا ہے. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے محترم جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے فیصلے لکھتے وقت ایسی چیزیں لکھ جاتے ہیں کہ جس کی ان کے پاس بحیثیت ایک ایڈجوڈیکیٹر یا بحیثیت ایک جج قانونی اور آئینی توجیحات نہیں ہوتی ہیں. اکثر فیصلوں میں آپ ایک اسپونٹینیس قسم کا کامنٹ تو دیکھتے ہیں، اس کا آپ ریفرنس نہیں دیکھتے. یہ تمام چیزیں اگر درست ہوتی چلی جائیں، سیاسی فائدہ کس کو ہو کس کو نہ ہو، آگے پارلیمنٹ میں کیا ہونا جانا ہے، کب ہونا ہے، ٹائمنگ کیا ہے. کورٹ پروسیڈنگز، عدالت کی پروسیڈنگز نہ تو ٹائمنگ کی محتاج ہوتی ہیں ندیم بھائی، نہ وہ کسی سیاسی مفاد کی محتاج ہوتی ہیں. ان سے آزاد ہو کے جب بھی فیصلے ہوں گے وہ خوشائن بھی ہوں گے اور آئین مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا. سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے اگر وہ اپنے رانگ کو رائٹ کرتا ہے. اچھا، اب اس میں اشتر صاف صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ آیا کہ مانگی تو رائے گئی تھی لیکن فیصلہ گیا، اور وہ بھی جو ہے وہ اس نوعیت کا فیصلہ جو ہے وہ آیا ہے. لیکن علی ظفر صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے تو کہا کہ میں بائیکاٹ کر دیا انہوں نے. تو علی ظفر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بنیادی طور کے اوپر آپ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ جو ہے وہ کھول رہے ہیں، اور اگر لوگوں کو جو ہے وہ دباؤ کے تحت یا اس کے تحت اگر وہ کوئی فلور کراسنگ کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں کمپلیمنٹ پیش کروں گا رضا ہارون صاحب کو. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بہت اچھی دلیل دی اور میں اس کے ساتھ بالکل متفق ہوں. جو علی ظفر صاحب نے فرمایا وہ اپنے جو پارٹی لیڈر ہے ان کی لائن ڈرو کر رہے ہیں، وہ انہی کی بات کو آگے لے کے چل رہے ہیں. وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس زیادہ ہیں. وہ جو ہے ان کی رائے اپنی جگہ پہ ہے. بصد احترام میں اس سے اختلاف کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ 63A ہارس ٹریڈنگ ہی کو روکنے کے لیے آئین میں رکھا گیا. اس سے پہلے اس طرح کی چیز نہیں تھی. اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹکس کی اصطلاح نہیں ہے، یہ بھی امپورٹڈ اصطلاح ہے اور یہ دنیا میں ہوتا چلا آیا ہے. لیکن ہمارے ملک میں اس کو روکنے کے لیے آئین کے اندر ترمیم کی گئی. اور جس طرح رضا ہارون صاحب نے فرمایا کہ وہ چیز جو اس میں نہیں لکھی ہوئی اس کو سپریم کورٹ نے پڑھا، جس کو ہم عام اصطلاح میں ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. اس ججمنٹ میں جو ریویو میں پاس کی گئی اس ججمنٹ میں اس رانگ کو رائٹ کیا گیا ہے. اور وہ کون سا رائٹ ہے جس کو انہوں نے رانگ کر دیا تھا؟ وہ رائٹ ہے آزادی اظہار کا، وہ رائٹ ہے اپنے ووٹ کے استعمال کا، وہ رائٹ ہے آپ کی جو آپ ان پٹ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی obligation ہے ایز اے پارلیمنٹیرین اس کا. یہ رائٹ ہے آپ کے آرٹیکل 17 کا، یہ رائٹ ہے آرٹیکل 8 کا، یہ رائٹ ہے آرٹیکل 25 کا. یہ تمام جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو سلب کر لیا تھا اس ججمنٹ نے. اور اس کا یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کا جو اطلاق ہے وہ کس طریقے سے دوسرے آئین کی مختلف جو شقیں ہیں ان کو کس طریقے سے وہ ریڈنڈنٹ کر دے گا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مانگی رائے گئی تھی اور دے دی گئی ججمنٹ. اور یہ میں نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا، میں کورٹ میں تھا اور میں نے بارہا یہ وہاں پہ کہا کہ یہ جس سمت پہ آپ چل رہے ہیں وہ سمت جو ہے
وہ شاید آپ کو جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے نہیں ہوگی. میں اور آج آپ تک اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. جی اچھا, اب اس میں ہمایوں احمد صاحب, پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کیونکہ اس وقت یہ صورتحال جو ہے وہ بڑی وہ ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وفاقی وزیر داخلہ جو ہے محسن نقوی, انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے یہ گزارش کی ہے کہ اس وقت پاکستان میں بیرونی شخصیات جو ہیں, بیرونی مہمان جو ہیں ابھی ملیشیا کے موجود ہیں, اس کے بعد سعودی عرب کا وفد آ رہا ہے, پھر وہ کانفرنس آ رہی ہے, تو آپ لوگوں نے عین اس مرحلے کے اوپر احتجاج کی کال دے دی ہے. تو آپ قومی مفاد کو مد نظر رکھیں, آپ احتجاج کریں, جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کریں, لیکن ذرا ان دنوں سے آپ اجتناب برتیں. اب آپ تو ابھی باہر جا رہے ہیں, لیکن یہ بتائیے گا کہ مطلب اگر اس وقت اتنی امپورٹنٹ لوگ ملک میں موجود ہیں یا کانفرنسز ہو رہی ہیں تو لڑائی تو چلتی رہے گی, کیا مؤخر ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, اس طرح ہے کہ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ پاکستان خود ہے. پوری دنیا میں جو صدور ہیں, یا یہ تو وفد ہیں, صدور صدر تو ملیشیا کے ہیں, وہ اس میں آج کل میں چلے جائیں گے, لیکن جو وفود ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں, اور احتجاج یا کنونشن یا اس قسم کی چیزیں وہ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اس میں مینجمنٹ ہوتا ہے, اگر کسی کو مینجمنٹ کا طریقہ نہ آتا ہو تو وہ دوسری چیز ہے. لیکن لیٹ می کم ٹو کمنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, سب سے پہلے دیکھیں آرٹیکل 63A جو ہے نا, اس کا آپ نے جب یہ امینڈمنٹ آئی تھی تو آپ نے پریمبل اس کا پڑھنا چاہیے. پریمبل کا بیسک مقصد یہ تھا کہ وہ اس میں بیسیکلی 4 چیزوں کو انہوں نے کہا کہ جو پارٹی پالیسی کے لحاظ سے چاہیے. ویسے تو آپ ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن 4 چیزیں ہیں کہ جس میں اگر کوئی ووٹ ڈالتا ہے یا ابسٹین کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ چیز ہوتی ہے پہلے سے ہی ڈائریکشن ہوتی ہے. اینی ڈائریکشن آلریڈی گیون, ایشو بائی دا آلریڈی گیون. یہ نہیں ہے کہ اس کو شو کاز نوٹس, یہ پہلے سے ہی بتایا گیا کہ اس پہ آپ نے نہیں کرنا. اس میں 4 چیزوں کے انہوں نے بڑی کلیئرلی کیا ہوا ہے, جس میں جب کہتے ہیں نا ایک پرائم منسٹر یا چیف منسٹر, دوسرا ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس. اس میں آپ نے پارٹی پالیسی کرنی ہے. نمبر 3 منی بل, اینڈ نمبر 4 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ پارٹی پالیسی کے لحاظ سے جائے گا, یہ انڈیویجول بندے کی اپنی فریڈم آف ووٹ سے نہیں جائے گا. یہ اس کا بیسک کانسیپٹ ہے. اب اس پریمبل میں پڑھ لیں, اس میں یہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں جیسے چھانگا مانگا ہوتا تھا, جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ ہاؤس میں لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی, کسی کو پوزیشن, کسی کو رشوت, کسی کو کیا, ون وے اور اندر وے یہ ہوتا تھا. اس چیز کو سٹاپ کرنے کے لیے یہ پارلیمان میں چیز آئی, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں تو آج ایک لیٹر بھی شاہ محمود قریشی نے لکھا, اور اس کی ہیڈنگ بڑی پیاری. وہ کہتے ہیں کہیں 1973 کی متفقہ آئین کو آگ نہ لگ جائے بھٹو کے چراغ سے, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں میں تو اس کی جو باقی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن میرا تو اصل ایشو کے پاکستان کا جو انصاف ہے وہ اصل ایشو کی ہے. نمبر 1, آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر جو اپیل ہوتی ہے وہ اپیل ود ان 30 days ہوتی ہے. اگر 30 days سے آگے چلے جائے تو اس کے اوپر پھر مسئلہ آ جاتا ہے. وہ پھر پرابلی ٹائم بار کے لحاظ سے اس کے اوپر کوشچنز ہوتے ہیں, پھر اس کی کیسز ہوتی کہ اس کو کیوں ایگزام کیا جائے. اپیل جو ہوئی تھی وہ 30 days کے بعد پرابلی 37-38 ڈے پہ ہوئی تھی, اور اس میں چیف جسٹس صاحب ڈسکشن بھی ہوئی تھی. میں ایک بریک مجھے لینا پڑتا ہے, میں آتا ہوں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اس میں رضا ہارون صاحب جو سینیٹر ہمایوں احمد نے بات کی ہے, ان کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ پارٹی پالیسی کے تحت جو ہے آپ نے ایک کام سر انجام دینا ہے 3 جگہوں کے اوپر جو انہوں نے مینشن کی ہیں, اور یہ بنیادی طور پر اس حوالے سے فیصلہ تھا. نہیں, میں نہیں سمجھتا. ہمایوں بھائی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوگی, اور اب تو ایسا ہو گیا نا کہ پہلا ججمنٹ اگر آپ دیکھیں جو 2022 کا ہے, اس میں بھی 3-2 کا اسپلٹ ورڈکٹ ہے نا, وہ بھی یونینیمس نہیں تھا. حالانکہ آئینی معاملات میں سمجھا جاتا ہے کہ کنسنسس ہو, یونینیمس ڈیسیجنز ہونے چاہیے. تو اگر 2 جج آپ وہ لے لیں اور 5 آج کے لے لیں, تو 7 جج صاحبان ایک بات کر رہے ہیں اور 3 جج صاحبان ایک بات کر رہے ہیں, اور ہمایوں بھائی ایک بات کر رہے ہیں.
تو ہر ایک کو اپنی اپنی رائے دینے کا کیا, لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ جس اس 63A کے اندر واحد ایک ایسا آرٹیکل بھی ہے کہ جس میں تشریح سے زیادہ مختلف علاقائی اور قومی زبان میں ترجمے کی ضرورت تھی, صرف ترجمے سے یہ بات ثابت ہو جائے گی. دیکھیں نا, ایک ووٹ جو ہے, ممبر نے ووٹ دینا ہے, ووٹس اور ابسٹین یہ لفظ تمہارے, ووٹس کو ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو سزا کی بات کریں گے نا. اب اتنا سمپل سا اصول ہے نا, آپ وہ ووٹ بھی نہ کاؤنٹ کریں. اچھا ڈسکوالیفیکیشن آٹومیٹک ہے ہی نہیں اس کے اندر, ہے ہی نہیں اس میں آٹومیٹک ڈسکوالیفیکیشن, انہوں نے آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی کر دیا ججمنٹ میں. تو یہ سب ری رائٹنگ تھا نا, اوور ریچ ہے. تو ہمایوں میں کی خواہشات اپنی جگہ اور ان کی تشریح اپنی جگہ, ان کا پورا حق ہے, لیکن میں بھی نہیں سمجھتا, اور اشتر صاحب تو ہم سے بہت سینئر ہیں, وہ بھی اگری کر رہے ہیں اس بات سے, 5 جج صاحبان محترم یہ اگری کر رہے ہیں. 2 جو اس وقت تھے ان میں سے ایک نے تو اپنے ڈسینٹنگ نوٹ میں لکھ دیا تھا ندیم بھائی کہ دس از ٹینٹاماؤنٹ ٹو ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن. جی ہاں, کیونکہ یہ تو اس وقت لکھ دیا گیا تھا, اس وقت ڈسینٹنگ نوٹ تھا ظاہر ہے, لیکن بہرحال ایک محترم جج کی رائے یہ آ جائے کسی, میں تو سمجھتا ہوں بڑی معیوب سی بات ہے کہ کسی بھی کورٹ کا جو بینچ بیٹھا ہو اس میں 1 یا 2 یا 3 جج یہ رائے بھی دے دیں, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت محتاط ہونا چاہیے اور اس فیصلے کو ریویو کر لینا چاہیے. کہ باہر کی بات تو چھوڑیں, ہمارے ساتھ جو بردر جج بیٹھا ہوا ہے وہ ایسی بات کر رہا ہے. اچھا اب اس میں میں آتا ہوں رضا ہارون صاحب, اس میں اشتر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج جب علی ظفر صاحب کر رہے تھے تو چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے پوچھا ان سے کہ کیا 63A کا فیصلہ جو ہے دینے والے اکثریتی ججز نے لفظ رائے جو ہے وہ لکھا ہے یا فیصلے کا لفظ لکھا ہے. تو اس پر علی ظفر صاحب نے کہا یہ عدالت کو فیصلہ کرنا ہے. تو قاضی صاحب نے پھر ان کو کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس حد تک نظر ثانی کی حمایت کرتے ہیں کہ لفظ فیصلے کی جگہ رائے لکھا جائے. اب یہ جو ہے کہ ٹھیک ہے 63A بڑا واضح ہے کہ آپ نے ایک پارٹی فیصلے کے یا جو بھی ووٹ دیا, تو جرم کا تعین تو اس وقت ہوگا کہ سزا, مطلب وہ جرم کو آپ مان بھی نہیں رہے اور سزا جو ہے وہ بھی کہیں ہم سنا رہے ہیں. ارتکاب ہوگا تو سزا ہوگی نا, تو آپ نے کہا کہ ارتکاب بھی نہیں ہوگا اور سزا بھی ہوگی. تو مجھے بتائیے کہ کون ذی شعور آدمی جو ہے وہ ووٹ دے گا پارلیمنٹ میں یا پروونشل اسمبلی میں جب اس کا پتہ ہے کہ اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا. یہ عقل اس کو بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں تو نہیں لکھا, لیکن ہم تشریح اس کی یہ کر رہے ہیں کہ آٹومیٹک ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی اور ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اچھا اب اس میں ہمایوں محمد صاحب یہ فرمائے گا کہ جب یہ آئی تھی, یہ جب رائے مانگی گئی تھی, تحریک عدم اعتماد کو روکنا مقصود تھا, اور اس وقت ظاہر ہے کہ یہ جو حالات تھے اور جس طریقے سے معاملات چل رہے تھے, آپ مطلب جرم ہوا نہیں اور آپ نے سزا بھی سنا دی, سارا کچھ سنا دیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کے عین مطابق تھا؟ دیکھیں میری جو سمجھ ہے میں وہ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ اس وقت جو بینچ ہے یہ بینچ ہی غیر آئینی ہے. اس بینچ کو ان دا فرسٹ ہونا نہیں چاہیے. سب سے پہلے یہ ریویو پٹیشن جب تک اس کے اوپر ڈسکشن نہ ہو جائے, کیونکہ اس کے اوپر ٹائم بار تھا, یہ کیوں ہوئی ہے. نمبر 2, اس پورے ریویو پٹیشن میں جو آتھر جج ہے وہی غائب ہے. بغیر آتھر جج کے یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. اس کے علاوہ اس میں جسٹس منصور علی شاہ میرے خیال میں وہ بھی تھے, ان کو بھی نہیں شامل کیا ہوا. تو اس کا تو چیف جسٹس نے دونوں کا جواب دے دیا ہے نا, وہ تو جواب انہوں نے دے دیا کہ بھائی کہا گیا نہیں آئے, اب عدالت نے تو نہیں رکنا نا. سن لے میری بات سن لے, عدالت رکتی ہے, عدالت رکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر کوئی نہیں آ رہا, انہوں نے ریکیوز نہیں کیا تھا, انہوں نے کہا میں شامل نہیں ہو رہا ہوں لیکن میں ریکیوز نہیں کر رہا ہوں, اس کو میرا اس کو ریکارڈ کا حصہ لائے. تو اگر کوئی ریکیوز نہیں کر رہا تو پھر آپ اس لحاظ سے نہیں کر سکتے. ایک بات. نمبر 2, یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ لیگل چیزیں, ورنہ تو جو مرضی کر لیں. لیکن اب میں آپ کو اس جو پوائنٹ آپ نے مجھ سے پوچھا اس کا بتاتا ہوں. اس طرح ہے سر کہ اس کے پیچھے 2 ایلیمنٹس تھے. ایک تھا پریونشن آف گوئنگ اگینسٹ پارٹی پالیسی. انڈیویجول کے لیے بہت ساری اور بلز ہیں جس پہ آپ انڈیویجولی آپ کے پاس رائے کا حق ہے, لیکن اس میں پارٹی پالیسی اور وہ پہلے سے ہی آپ کو بتائی جاتی ہے, یہ نہیں ہے کہ بعد میں بتائی جاتی ہے.
اور سر اس میں گزارش یہ ہے کہ وہ عدالت نے بھی کہا کہ بھائی جان آپ آئینی ترمیم کر لیتے نا, آپ اس پہ پریونشن کر لیتے, آپ کے پاس پارلیمان تھا, پارلیمان کا کام قانون بنانا ہے, آپ کو یہ خطرہ تھا آپ قانون بنا لیتے. سر میری بات سن لے نا, میری بات سن لے, بنا لیتے یا نہیں, میں اس وقت جو ہے نا اس کی انٹرپریٹیشن بتاتا ہوں. اچھا اس میں یہ کہتے ہیں کہ سزا نہ, دیکھیں اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ووٹ ڈالیں گے تو ووٹ گنا جائے گا, اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس ووٹ کو نہیں گنا جائے گا. جب نہ گنا جائے گا یا نہیں گنا جائے گی کی بات آ گئی ہے تو پھر انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اس بیسس پہ کہ یہ بنا کیوں تھا. یہ بنا اس لیے تھا کہ اس میں آپ نے پریونشن کرنی ہے فلور کراسنگ. جب ایک سر دیٹ از دا رائٹ آف پارلیمنٹ, وہ کورٹ کا رائٹ نہیں ہے. سر ایک منٹ ہے جنا, جب آپ ووٹ دیتے ہو اور دوسری طرف چلے جاتے ہو یہ فلور کراسنگ ہو جاتی ہے. جب فلور کراسنگ ہو جاتی ہے اس میں پھر پریونشن کہاں کی بات رہ گئی. پریونشن کرنے کے لیے بیسیکلی آپ نے اس ووٹ کو رد کرنا ہے. ایک منٹ میں آتا ہوں ذرا اس میں. اب سوال یہ ہے اشتر صاحب کہ پارلیمان نے قانون بنانا ہے اور اس قانون کے مطابق اگر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے سنانا ہے. اب اگر یہ پریونشن کرنی ہے تو پارلیمان نے کرنی ہے, کورٹ نے اس کے اوپر اگر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو امپلیمنٹ کرانے کے آپ کورٹ کے پاس چلے جائیں. جی آئین یہ کہتا ہے کہ یہ سزا اس بندے کو ہونی چاہیے, یہ نہیں ہو رہی ہے. اب ایسی صورت میں جو بات ہمایوں احمد صاحب کہہ رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ بڑی سمپل بات ہے جی, کہ ابھی پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور آئینی ترامیم کی بات ہو رہی ہے. پی ٹی آئی سجیسٹ کر دے اس کو, کیا حرج ہے, بالکل سجیسٹ کریں. اور بھی بہت ساری جو ان کے ذہن میں چیزیں آتی ہیں. میمن صاحب جو ہیں should then put together a constitutional amendment bill اور کریں, لیٹس ڈیبیٹ آن دس, اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. لیکن ڈیبیٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں. سپریم کورٹ کے پاس کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ الفاظ آئین کے اندر پڑھے جو آئین میں نہیں لکھے ہوئے. اور یہ مانا ابھی سینیٹر صاحب نے کہ واقعی یہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی آئین میں. تو اگر نہیں لکھی ہوئی تو آپ کو کس نے اختیار دے دیا کہ آپ ان کو ایسے پڑھیں جس طرح وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اور یہی پرابلم آئی ہے جو آپ کا ہے ججمنٹ ریزرو سیٹس کے بارے میں, کہ جو آئین میں ٹائم پیریڈ لکھا ہے, جو قانون میں ٹائم پیریڈ لکھا ہوا ہے, آپ نے اس کو ری رائٹ کر کے بڑھا دیا. آپ نے اس کے اندر ڈائریکشنز دے دی, اس کے اندر ایفیڈیوٹس کو اوور رائٹ کر دیا, اس کے اندر جو کلاک کو ریورس کر دیا. یہ مجھے یہ جو سپریم کورٹ کی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس پہ مجھے تعجب بہت زیادہ ہے. اور جہاں تک یہ بات کہ اس کے اندر آتھر جج نہیں بیٹھے, تو آتھر جج کو نکالا نہیں گیا تھا, آتھر جج خود نہیں بیٹھے, چاہے ریکیوز کیا یا ریفیوز کیا, ہی واز ناٹ دیر. دیکھیے آئین کے اندر پابندی ہے ہر جج کے اوپر کہ سوائے اس کے کہ کوئی ذاتی اس کی کوئی سچویشن نہ ہو, he has to decide cases when they come to him, and he has to decide those cases without fear, without favor, and without being influenced by his personal, جو اس کی پرسنل سوچ ہے, اس کی جو پرسنل جو پسند اور ناپسند ہے. میں اشرف صاحب آتا ہوں, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. اچھا رضا ہارون صاحب تھوڑا سا اس سے آگے بڑھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں کیا شکوہ کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز سے کہ یہ آپ کا وزیر قانون ہے جس نے سپریم کورٹ میں جا کے کہا کہ ہم بھائی جان لا رہے ہیں آئینی ترامیم, اور اس کے بعد مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ گیا اور سارے اکٹھے ہو گئے اور ہم فارغ ہو گئے. میرے خیال میں ان کا مقصد یہ ہوگا کہنے کا کہ ظاہر ہے کہ وزیر قانون ان گڈ فیتھ ہوتا ہے نا کہ جوڈیشری کے حوالے سے کچھ اگر ریفارمز کی بات ہو رہی ہے جس کا وہ ذکر کر چکے ہیں, بائی دا وے پہلے کر چکے ہیں, جس میں ایکسٹینشن کی بات چیف جسٹس صاحب نے پوچھی, انہوں نے رد کی تھی. چیف جسٹس صاحب نے کہا بھی تھا کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی. تو باتیں ظاہر ہے اگر کوئی وہاں پہ کوئی ایسی ہائی پاور میٹنگ ہو رہی ہے جوڈیشل کاؤنسل کی تو وہاں پہ اس کا تذکرہ کر دینا بالکل صحیح بات ہے کہ جن کے انسٹیٹیوشن میں ریفارمز آ رہی ہے تذکرہ کر دیا جائے. اب اس کے کانسیکوینس میں اگر کوئی
اس طرح کا ججمنٹ اگر اس کا کانسیکوینس ہے وہ زیادہ تشویش کی بات ہے. یہ تشویش کی بات نہیں ہے کہ لا منسٹر نے جا کر وہاں ذکر کیا اور ان کو آگاہی دی. ان کا شاید مائنڈ لینے کی بھی کوشش کی ہوگی کہ بھئی اگر ہم ریفارمز لے کر آ رہے ہیں ان کا بھی مائنڈ لے لیا جائے, تو وہ تو وہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس مائنڈ لینے کی کانورسیشن کا کانسیکوینس اگر کسی ججمنٹ میں آ رہا ہے تو پھر آپ کا ایک ذاتی انفلوئنس, انسٹیٹیوشنل انفلوئنس سپر سیڈ کر رہا ہے نا نہیں. آئین اور وہ قانون تو آپ کو. یہ بھی اور بات کہہ رہے ہیں نا فیصلوں کہ اگر 25 اکتوبر تک معاملہ نہ ہوا تو پھر تو ٹھینٹ ٹھپاس ہے, پھر تو ادارے ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے اور پھر شاید معاملہ کسی کے ہاتھ میں بھی نہ رہے. ویسے بائی دا وے ہوتا ہی ہے ہمارے یہاں جو آن لائٹر نوٹ, ہمارے یہاں پچھلے جو بھی چیفز آتے رہے نا, چاہے وہ یہاں کے کہیں اور کیوں, تو ان کو لانے سے پہلے جن لوگوں کی خواہش رہی ہے نا کہ یہ ہمارے ہو جائیں گے اور یہ ہمارے لیے کریں گے, وہ بڑا ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایسا اب تک تو ماضی میں ہوا نہیں. موجودہ چیف سے پہلے بھی ہم نے ایک بڑی ویو دیکھی تھی جانے والے کے لیے اور آنے والے کے لیے. اب ہم پھر نہیں, وہی یہ چیزیں لگتا ہے کہ چیف لفظ ہی ایسا ہے کہ یہ کسی کا نہیں ہوتا. بالکل. اور ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ہے, میں پوچھنا چاہوں گا میں ہمایوں بھائی سے, ناٹ کانسٹیٹیوشنلی, دیکھیں آئین میں تو پارلیمانی لیڈر کا ذکر ہے نا, پارٹی ہیڈ کا بھی ذکر نہیں ہے. فرض کریں لیٹس ہائپوتھیٹیکلی آئی ایم پوٹنگ اٹ ٹو ہمایوں صاحب کہ ایک پالیسی آنی ہے, پارٹی پالیسی آپ کی, وہ دینی ہے بیرسٹر گوڑ نے جو کہ اور عمران خان صاحب بولے نہیں یہ نہیں کرنا جو میں کر رہا ہوں وہ کرنا ہے, آپ کس کی مانو گے؟ ہمایوں محمد صاحب, آپ عمران خان صاحب کی مانو گے یا بیرسٹر گوڑ کی مانو گے؟ دیکھیں اس طرح ہے, وہ صاف کہا ہوا ہے, اس میں ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ کس کی بات ہوگی. جو وہاں پہ پارلیمانی لیڈر اگر ہے اس کا ذکر ہے تو وہ اس کی بات ہوگی, لیکن اٹ ول ہیو ٹو بی ٹو دیٹ تھنگ. یہ یاد رکھیں وہ سارا ڈیفائن. لیکن دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا جو چیز ہے جس میں بینچ میں ایک جج ایسا تھا جس کا ٹوٹل اس کیس کے ساتھ کانسیپٹ آف انٹرسٹ تھا. سب کو پتہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کو جو مرضی کہتے ہیں, سب کو پتہ ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. اس میں کسی ایک جج کو اس سے ڈائریکٹ فائدہ ان ساری چیزوں کا. نمبر 2, اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے, آپ کو کہا جاتا ہے اس کے آپ کے لحاظ سے یہ ساری اس سے زیادہ تو اس جگہ بیٹھے رہے اور رسول کرے اور آپ کو پوری طرح پتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. میں تو اس جو بیسک فنڈامنٹل پروسیجر ہے اس چیز آپ کی تشریح اگر بات کرتا ہوں تو تشریح جو تشریح نہیں, وہ آج جب علی ظفر صاحب نے یہ بات کی تھی ہمایوں محمد صاحب, تو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ اب بینچ آپ نے بنانے ہیں. ہمایوں محمد صاحب آواز نہیں آ رہی کیونکہ ایئرپورٹ پہ ہیں اور ملک سے باہر جا رہے ہیں. اچھا, اب اس میں اشتر صاحب صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب سچویشن ہے جس کی طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب اشارہ کر رہے ہیں, عدالت میں آپ کو لگتا ہے کہ اس حد تک تقسیم ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل سکتے ہیں؟ عدالت میں تو تقسیم آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3 برس سے, یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے آپ کو نظر آ رہی, یہ تو چلی آ رہی ہے. عدالت میں بہت شدید قسم کی تقسیم ہے. جہاں تک نو کانفیڈنس کا اظہار کرنا کسی ایک جج کے اوپر جو بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو دیکھیے یاد رکھیے بینچ میں وہ واحد صاحب ہوتے ہیں ان دا سینس کہ ان کا ایک ووٹ ہوتا ہے and he cannot possibly influence the others. تو جب بینچ بیٹھا ہو تو پھر آپ کسی ایک پہ یہ کہنا کہ جی ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں ہے باقیوں پہ اعتبار ہے, تو وہ تو چونکہ فیصلہ تو بینچ نے کرنا اور بائی میجارٹی کرنا ہے, تو آپ بیسکلی کیا کہہ رہے ہیں کہ باقیوں پہ اعتبار ہے, تو پھر جو میجارٹی ہے اس پہ تو آپ نے کہہ دیا کہ باقی پہ اعتبار ہے اور ایک پہ نہیں ہے, تو وہ ایک معمول سی بات ہے, وہ کوئی مناسب بات بھی نہیں ہے, اور اس سے صرف اور صرف بدمزگی پیدا ہوتی ہے. اس کے اندر گنجائش جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے کہ وہ اپنے, اور خود سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ یہ جج کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کرے یا نہ کرے. کہ نہ کرے. ایک بات بہت اہم جی کہی تھی رضا ہارون صاحب نے, میں اور وہ اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں کہ اردو میں, آسان اردو میں آئین کی جو تشریح ہے وہ کرنا, اور اس میں مجھے 1.5 برس ہو گیا
آسان کام نہیں ہے، بٹ ہوپ فلی بائی دسمبر یہ ہو جائے گا. اس کی ازحد ضرورت ہے کہ ہم اپنے قوانین کو اس طرح اس کی تشریح کریں کہ عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکے. یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آئین کی پابندی کرتے ہوئے، اردو زبان کی ترویج کرتے ہوئے، اس کے اندر ساری کے سارے جو معاملات ہیں اس کو ڈال دیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اچھا، اب ہمایوں محمد صاحب جیسے اشتر صاحب نے بات کی، آج علی ظفر صاحب کو بھی جواب دیا کہ بینچ تو آپ کی مرضی سے نہیں بنیں گے نا. سر مجھے بتا دیں، میں ایک بار بتا دوں. دیکھیں، بینچ بننے کی بات ہی نہیں، اس پروسیس کی شروعات ہی غلط ہے. اس بینچ کو چھوڑیں. وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے لحاظ سے جو 3 رکنی بینچ جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بینچ کون بنے گا، وہ بھی نامکمل ہے. اس کے اندر بھی چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ بھی اعتبار نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اٹ کوڈ ہیو بین اینی 3-1، لیکن ایٹ لیسٹ یہ وہ نہ ہو. اور وہ اگر کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ کا کوورم پورا ہو گیا. کوورم تو 25% ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ایک بندہ بیٹھ جائے تو تب بھی ہو جائے گا. دیٹ از ناٹ رائٹ. 25% نہیں دیٹ از ہوتا. ناٹ. نارملی اگر 100 کا کوورم ہے اس کا کیا کہہ سکتے ہیں سینٹ کا، تو 25 یا 26 بندے بیٹھے ہوں تو آپ کو کوورم پورا. چلو 25 میں ہوگا، 33 ہوگا، 33 میں ہوگا، 50 ہوگا، لیکن اٹ از ناٹ اباؤٹ دا کوورم، اٹ از اباؤٹ دا سسٹم. وہاں آپ کے اگر آپ پریکٹس پروسیجر بل پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے 3 ممبر بینچ. ہاں، بعد میں جو آرڈیننس آیا اس میں جو چیف جسٹس ہے اس کو ایک اضافی پاور دے دیے کہ تیسرا بندہ آپ اپنی مرضی کا لگا لیں. لیکن جب سپیونی جج یا سینئر موسٹ جج جب وہ بیچ میں نہیں بیٹھا ہوا تو بہت بڑا کوشچن مارک آ جاتا ہے. وہ کوشچن مارک میں ہمایوں محمد صاحب، میرے پاس صاحب آخری 1-1.5 منٹ ہے. رضا ہارون صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو احتجاج کا مؤخر کرنے کا حکومت کہہ رہی ہے، اور دوسری جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرز کا کوئی سوچ رکھتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا. کیا کچھ فیصلے جو ہیں وہ ذرا پاکستان کی خاطر اور ملکی مفاد کی خاطر اپنے سے اوپر اٹھ کے بھی ہونے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کچھ نہیں، سارے فیصلے ملکی مفاد میں ہونے چاہیے. ایک فورن ڈیلیگیشن ہے، ہائی پاورڈ ہے، پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں ملیشیا کے، ایک گڈ فیلنگ ہے، اکانومی کے حوالے سے معاہدے ہو رہے ہیں، تو خود بھی احساس کرنا چاہیے. چلیں اتنا کر لیں، اسلام آباد میں نہ کریں، لاہور میں کر لیں، کہیں اور کر لیں، تاکہ ان کے جو معاملات ہیں ڈسٹرب نہ ہو. تو یہ تو پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایجیٹیشن کے اندر کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور کہیں وہ ملکی مفاد کو تو نقصان نہیں پہنچا رہی. تو ان کی پارٹی طے کرے گی. پارٹی میں سمجھتا ہوں سینئر لیڈرشپ ہے، سینئر لیڈرشپ ہے، اور شاید میرے خیال میں مؤخر کا ہی فیصلہ درست ہوگا ان کی طرف سے. ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. میرا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ رضا ہارون صاحب، بہت شکریہ اشتر صاحب، بہت شکریہ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.